अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है 13.1.3 टॉक्सिक केमिकल हैज़र्ड्स। तो टॉक्सिक केमिकल हैज़र्ड्स का सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे कि टॉक्सिक केमिकल बेसिकली होते क्या हैं। ये एक पॉइजनस मटेरियल है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स काज कर सके, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसकी एग्जांपल्स में मरकरी, बेंजीन, क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टॉक्सिक केमिकल्स की। अब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इसके लिए कौन कौन सी हैं कि हमने काम तो करना ही करना है, टॉक्सिक केमिकल्स हों या कोई भी केमिकल्स की वैरायटी हो, तो उसके साथ उनके साथ काम करने के लिए, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंश्योर की जाती हैं जब आप टॉक्सिक केमिकल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 168। Let's move toward page number 169. There you go. तो सबसे पहले है कि आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने और दूसरे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करें, अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करें। फिर जो वर्क एरिया है उसको वेल वेंटिलेटेड रखें, हवा वगैरह सही से आ जा रही हो, क्रॉस हो रही हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसको ओरिजिनल कंटेनर से दूर रखना चाहिए और अकेले काम नहीं करना चाहिए। इसकी रीज़न ये होती है कि इन केस अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है, कोई केमिकल के साथ आपकी बॉडी टच हो जाती है तो आप अकेले ना हो, ताकि आपके साथ कोई हो जो कि बाकी को इन्फॉर्म कर सके या कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स कर सके आपके लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि अपने हाथों को धोएं सोप के साथ या विद सोप एंड वाटर जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें। ऑलवेज़ वर्क इन फ्यूम हुड, क्योंकि जो टॉक्सिक वेपर्स होते हैं वो बन रहे होते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। फिर जो इमीडिएट मेडिकल एड है, हेल्प है, वो आपको लेनी चाहिए अगर आप पॉइजनस सब्सटेंस के साथ एक्सपोज हो जाए। पॉइजनस सब्सटेंस आप को ताकि नुकसान आप पहुंचा सकें। ठीक है कि अगर कोई इनकेस मिसहैप हो भी जाता है तो आपने इमीडिएट मेडिकल एड लेनी है। फिर है रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड्स। रिएक्टिव का क्या मतलब होता है? रिएक्ट कर जाना। अब रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल क्या है? ये वाइटल है, इम्पोर्टेंट है कि दूसरे जो केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, बनाना। फार्माक्यूटिकल के लिए, फार्मेसी वगैरह। फिर फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए भी रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल्स इंपॉर्टेंट होती है। जब केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्ली नहीं होता उसकी वजह से फायर्स हो सकती है, एक्सप्लोजन्स और डेंजरस गैसेस भी इवॉल्व या रिलीज़ होती हैं, इमिट होती हैं। फिर ये जो रिएक्शंस हैं इनके रिजल्ट में एक्सट्रीम डैमेज होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। एग्जांपल्स रिएक्टिव केमिकल्स की कैल्शियम हाइड्राइड है, सोडियम, लिथियम, एजाइड्स, पिक्रिक एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेंजोइल पेरोक्साइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ा रिएक्टिव केमिकल्स हैज़र्ड्स कि जो रिएक्टिविटी होती है केमिकल की वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन उसका आपने यूज़ पढ़ा। यूज़ पढ़ने के बाद अड़े अड़े का मसला बन गया, पढ़ा। फिर उसके बाद आपने केमिकल रिएक्शंस का पढ़ा कि आप अगर ये केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर परफॉर्म नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं। फिर देन आपने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। एक ही पैराग्राफ के अंदर दो तीन चीज़ें आप लोगों ने कवर की हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में पहला पॉइंट है कि जो रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं उसको हैंडल करना चाहिए अटमोस्ट केयर के साथ, ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। सेग्रीगेट दीज फ्राम अदर केमिकल्स वाई स्टोरेज। तो सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ पे पहले भी आपने पढ़ा था कि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसको ओरिजिनल कंटेनर से दूर रखना चाहिए। कीप द टॉक्सिक केमिकल्स इन ओरिजिनल कंटेनर। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को आप ओरिजिनल कंटेनर के अंदर ही रखें कि उनको बाहर ना निकालें ताकि मसला ना हो। जितना यूज़ करना उतना ही निकालें। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो रिएक्टिव केमिकल्स हैं उसको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए और जो दूसरे केमिकल्स हैं वाइल स्टोरेज उनसे अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि अप्रोप्रिएट मेजर्स करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए जो रिएक्शन उसको परफॉर्म करने से पहले विद रिएक्टिव केमिकल्स। और जो शील्ड है और हैवी ग्लव्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे भी सेम पॉइंट था, वियर ग्लव्स, मास्क, अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो यहाँ पे भी सेम है कि जो दूसरे केमिकल्स हैं
ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے آپ شیلڈ کر لیں، یوٹیلائز شیلڈ اینڈ ہیوی گلوز۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ مینیمائز دا کوانٹٹی ریکوائرڈ فار ایکسپیریمنٹ، کہ جتنی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے کیمیکلز کی آپ اس میں سے کم از کم کوانٹٹی کو یوز کریں۔ مینیمائز کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا۔ پھر نیکسٹ ہے گلاس اکوپمنٹ کو شیلڈ کرنا چاہیے بائی ریپنگ وتھ ٹیپ۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ یوز کر لیتے ہیں کسی بھی اس کے کیمیکلز کو تو آفٹر یوز آپ نے کیئرفلی ڈسپوز آف کرنا ہے ڈینجرس مٹیریلس کو۔ یہ آپ اس چیپٹر میں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پراپرلی ڈسپوز آف اینی ہزارڈیس ویسٹ، گاٹ اٹ۔ پھر اس کے بعد ہے ریڈیشن ہیزرڈس 13.1.5۔ ریڈیشن ہیزرڈس میں کیا ہے کہ جب پرسن ایکسپوز ہو جاتا ہے ہائی ڈوز آف ریڈیشن میں، اس کی وجہ سے جو فنکشننگ آف ٹیشوز ہے، آرگنز ہیں، یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کا فنکشن پراپر نہیں پرفارم کرے گا۔ ایون اس کی وجہ سے وامٹنگ بھی ہوتی ہے، ریڈیشن برنز کر سکتی ہیں، ہیئر لاس ہو سکتا ہے، ریڈیشن سنڈروم بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ریڈیشن ہیزرڈس کتنے سویئر ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف ہے ریڈی ایکٹیو مٹیریل ایمٹ کرتے ہیں الفا اور بیٹا پارٹیکلز جو کہ انفلکٹ کرتے ہیں ایکسٹریم ڈیمیج جب آپ ان کو انہیل کرتے ہیں یا انجیکٹ کرتے ہیں۔ گیما ریز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ پہلے کون سی ریز بتائی ہیں؟ ریڈیو مٹیریلز دیٹ ایمٹ الفا اینڈ بیٹا پارٹیکلز، ٹھیک ہے، الفا اور بیٹا، اور اب یہاں پہ گیما ریز، یہ آپ نے ڈفرینٹ اس کی ریز کی پراپرٹیز بھی پڑھی ہوں گی، یہ نہیں پڑھی تو پڑھ لیں گے۔ گیما ریز بھی ایکسٹرنل انجریز کاز کرتی ہیں، میڈیکل ایکس رے پروڈیوس کرتی ہیں، آئونائزنگ ریڈیشن جو کہ افیکٹ کرتی ہے لیونگ ٹیشوز کو، آئونائز کرتی ہیں نا تو لیونگ ٹیشوز کو یہ افیکٹ کریں گی۔ آپ لوگ پڑھے تھے پیج نمبر 169۔ تو پیارے بچوں 169 کے بعد کیا آتا ہے؟ 170 پہ بھی سیفٹی انسٹرکشنز ہے۔ اچھا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ سیفٹی انسٹرکشنز جو ایک جیسی ہوں گی نا، آپ ان کو ایک دفعہ یاد کر لیجیے گا، باقی جو سیفٹی انسٹرکشنز ہیں آپ ان میں جو ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹس ہوں گے جسٹ وہ یاد کیجیے گا تو ایزی ہو جائے گا، بجائے کہ آپ لوگ نوارٹا لگاتے رہے، اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا، نتھنگ ایلس۔ سیفٹی انسٹرکشنز میں ریڈیو ایکٹیو سورسز کو شیلڈ کرنا چاہیے، کیپ ریڈیو ایکٹیو سورسز شیلڈڈ، اوائڈ پرولونگ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے ایکسپوجر ٹو دا ریڈیشن، اور اسٹے انسائڈ ایز walls اینڈ سیلنگ کین پروٹیکٹ یو فرام ریڈیشن فال آؤٹ، ٹھیک ہے، تو وال یا سیلنگس کے اندر ہی رہیں تاکہ ریڈیشنز آپ کو ڈائریکٹ افیکٹ نہ کر سکیں۔ اور آپریٹنگ اکوپمنٹ کو جو کہ ریڈیشنز پروڈیوس کرتے ہیں سفیشینٹ ٹریننگ کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں آتی چیز یوز کرنی تو اٹس اوکے، آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ انسان تو قبر تک جانے تک سیکھتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، کبھی لوگوں سے کبھی کتابوں سے۔ پھر پروٹیکٹیو کلودنگ یوز کریں، فیس ماسک آپ پہنیں، پھر اوائڈ کریں کانٹیکٹ آف مٹیریل ود بیئر اسکن، مطلب کہ وداؤٹ گلوز وغیرہ، ماسک وداؤٹ گلوز وداؤٹ شیلڈ آپ لوگ مٹیریل کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جو مانیٹر کریں ایکسپوجر ٹو ریڈیشن یوزنگ بیڈس ایسیکٹرا، پتہ ہونا چاہیے کہ اس ریڈیشن کے کون کون سے ہیزرڈز ہو سکتے ہیں، نوحہ ہونی چاہیے آپ کو۔ پھر ہے ایسفکسیشن ہیزرڈس، ایسفکسیشن کی میں نے آگے ڈیفینیشن بھی لکھی تھی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو جائے۔ تو یہ وہ ہیزرڈ ہے جس میں گیس یا ویپرز انکانشیس ڈیتھ تھرو سفوکیشن کاز کرتے ہیں۔ سفیشینٹ لیول آف آکسیجن اسینشیل ہوتا ہے، سفیشینٹ لیول آف آکسیجن ضروری ہوتا ہے، اسینشیل ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے نارمل بریدنگ کے لیے، اور یہ جو لیول اگر گر جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈینجرس سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ جو ایکسپوز پرسن ہوتا ہے اگر ہیز نو وارننگ اینڈ کین ناٹ یوٹیلائز دیٹ آکسیجن لیول ہیز بیکم لو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مین اس کے اندر کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کے اندر مین یہی ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی آف آکسیجن مین اس کا کانسیپٹ ہے۔ تو جب سفیشینٹ مطلب مناسب لیول آکسیجن کا نہیں ہوگا جو کہ امپورٹنٹ ہے بریدنگ کے لیے، تو اس کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے ڈینجر سچویشن ہوگی۔ اب ڈینجر سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ سفوکیشن کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انکانشیس اور ڈیتھ تھرو سفوکیشن، جس طرح کاربن مونوکسائڈ اکٹھی ہو جائے، یا ہیٹر اگر آپ لگا لیں پانی پاس نہ رکھیں یا وینٹیلیشن پراپر نہ ہو تو اس کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ بنتی ہے اور سفوکیشن ہوتی ہے، پرولانگ رہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اب یہی ہے کہ جو ایکسپوز پرسن ہے اگر اس کو نہ پتہ ہو وارننگ، مطلب اس کو اگر نہ پتہ ہو اور آکسیجن کو پراپر یوٹیلائز نہ کر سکے تو آکسیجن کا لیول
اوبیسلی لو ہی ہو جائے گا. اور اگر لیول آف آکسیجن ڈیکریز ہو جائے پرسن میں تو ریپڈ بریدنگ لیتا ہے. جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں کنٹینیوسلی کرتے کرتے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ریپڈ بریدنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, آکسیجن کو پراپر انہیل نہیں کر پا رہے ہوتے, ریپڈ ہارٹ ریٹ بھی ہو جاتا ہے, نازی ہو جاتے ہیں اور کنولجنس. ایگزامپلس کون سی ہیں کیمیکل ایسفکسینٹس کی؟ ہائیڈروجن سائنائڈ ہے, کاربن مونوکسائڈ, نائٹروجن, آرگون, ہیلیم, میتھین, کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیٹرا. تو یہ اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں. کامن نیم ہی ہے اس میں, کوئی ایسے کوئی کمپلیکس نیم ہے, صرف آرگون ہیلیم ایلیمنٹس کے نیم آپ کے لیے یاد کرنا آل دو ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. ادروائز ہائیڈروجن سائنائڈ ہے, کاربن مونوکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین, یہ تو اب کامن ہو گئی ہوں گے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہ کیمسٹری کا لاسٹ چیپٹر ہے, آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کب سے پچھلے چیپٹرز میں. سیفٹی ریسٹرکشنز میں اسٹور اینڈ یوز افیکسینٹ کیمیکلس, ویل وینٹیلیٹڈ ایریا میں پلینٹی آف ایئر ہونی چاہیے, فل لیب کوٹ پہننا چاہیے, گلاسز ہونے چاہیے, اسٹینڈرڈ گلوز ہونے چاہیے, لانگ ٹراؤزرز ہونے چاہیے. اب یہ پہلی دفعہ ہے انسٹرکچرز میں لانگ ٹراؤزرز اینڈ کلوز ٹوڈ شوز, یہ اب پہلی دفعہ ہے. پہلے والے جو جتنے پوائنٹس تھے اس میں یہی تھا کہ لیب کوٹ پہن لیں, گلاسز پہن لیں, گلوز پہن لیں. پھر یہی میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ جو ڈیفریشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ یاد کریں. ڈسپوز آف دا ویسٹ, یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز. پھر اگر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کیمیکلز میں تو اس پارٹ کو, جو ایکسپوز پارٹ ہوتا ہے اس کو جلدی سے کیا کریں, واش کریں ود رننگ واٹر اور میڈیکل اٹینشن لیں. میڈیکل اٹینشن پہلے بھی آ چکی ہے لیکن رننگ یہ جو ہے نا کہ جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کو آپ لوگ دھوئیں, بار بار واش کریں, تو یہ ابھی اس میں آیا ہے. پھر جو کیمیکل انہیل کر جائیں نا تو ریموو دا پیشنٹ فرام دا کنٹیمنیٹڈ ایریا, فوراً سے اس بندے کو پیشنٹ کو ہٹا لیں اور کال کریں اپروپریٹلی ٹرینڈ پرسن کو. ٹھیک ہے, اسی بات کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اکیلے کام نہ کریں, لیب میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. پھر نیکسٹ ہے آپ کا پیج نمبر 171. اس میں سائنس کے بارے میں ہے کہ کون کون سے سائنس ہوتے ہیں. ہیزرڈ سائنس میں ہے آپ کا, ہیزرڈ سائنس میں جو کیمیکل لیبارٹری ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اسٹرکٹ ایریا ویئر ریگرس رولس مسٹ بی پریکٹس. ٹھیک ہے, جو رولز ہیں اس کے اسٹرکٹلی ان کو فالو کروانا چاہیے یا پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ جو ڈیڈلی ایکسیڈنٹ ہیں ان کو اوائڈ کر سکیں. ڈینجرس سچویشن اگر ارائز ہو جائے may arise not only for the individual working there but the whole area. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ایک بلڈنگ کی ونڈو وغیرہ ڈیمیج ہوتی ہے تو اوبیسلی جو اس کے ونڈو کا مٹیریل ہے وہ نیچے آئے گا اور ارد گرد کے لیے ایکسپلوژن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایکسپلوژن زیادہ ہوگا تو جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس کے لیے بھی ہارمفل ہوگا. تو جو لیبارٹری ہے اس کو سیورل ہیزرڈز مٹیریلز اس میں پڑے ہوتے ہیں, سینسٹیو اکوپمنٹس پڑے ہوتے ہیں, اسپیشل ایریا ہوتا ہے, اسپیسیفک ٹاسکس کے لیے ہوتے ہیں, پراپر وارننگ سائنز ہونی چاہیے, پوسٹڈ ہونے چاہیے ایریا میں تاکہ پرسن کو پتہ چلے انٹر ہونے سے پہلے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور سمجھ آ جائے, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر اس کے اکارڈنگ وہ لیبارٹری سیفٹی کو مینٹین رکھ سکے. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جو سیورل سائنز اور سمبلس ہیں جو پوسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز آف دا لیب میں اور باٹلس میں, کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہیزارڈیس کیمیکل ہیں, ہیزارڈیس کیمیکل ہیں. پھر یہ سائن انڈیکیٹ کرتے ہیں اسپیسیفک پریکاشنس جو کہ آبزرو کرنی چاہیے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف دا سائن, جو کہ اس کے اوپر پوسٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ ان سائنس کو دیکھ لیں تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں اس سیفٹی اس ایریا کے اندر. ٹھیک ہے, پہلا ہے ڈینجر, ہائیلی فلیمیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا سائن ہے. پھر نیکسٹ ہے ڈینجر, رسک آف ایسفکسیشن, پھر ریڈیشن ہیزرڈ ہے, ٹاکسک ہیزرڈ ہے, وارننگ کروسیو. یہ والے جو سائن ہے یہ ڈفرینٹ انڈیکیشن ہے. یہاں پہ وارننگ ہے, لیب کوڈ مسٹ بی ورن ان دس ایریا. نیکسٹ ہے سینیٹائز ہینڈ ہیئر, ویئر فیس ماسک, نو ایڈمیٹنس, اتھرائزڈ پرسنز اونلی. ٹھیک ہے, کوئی بھی نارمل جو پرسن ہوتا ہے کیجول کو وہاں نہیں جا سکتا بلکہ اتھرائزڈ پرسن کا جانا ضروری ہے. وارننگ ایکسپلوسیو ہے کہ یہ دیکھیں اب یہاں سے کریکرز, جس طرح کے کریکرز کا سائن ہوتا ہے. پھر یہاں پہ ری ایکٹیو ہے, دیکھیں پھر یہ اب ڈفرینٹ سائنز ہیں. سینیٹائز ہینڈ ہے, لیب کوٹ مسٹ بی ورن, ویئر فیس ماسک, کاشنس. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ڈینجر, رسک آف ایسفکسیشن. آپ لوگوں نے پیج نمبر 170 بھی پڑھا ہے.
تو فردر یہ ہے کہ جو کریٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ باڈی ڈپرائیوڈ ہو جاتی ہے، ڈپرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے محروم ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے سفیشینٹ آکسیجن کی، اس کی وجہ سے ہائپوکسیا ہوتی ہے۔ ہائپوکسیا کیا ہے؟ ہائپوکسیا ڈیفیشنسی ان دا اماؤنٹ آف آکسیجن ریچنگ دا ٹیشوز ہے۔ پھر اینڈ پوٹینشلی کازنگ انکانشیسنیس، بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، برین ڈیمیج یا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ اس کی فردر ڈیفینیشن تھی یا ایلیبریٹ کیا میں نے اس پوائنٹ کو۔ رائٹنگ میری آپ لوگوں کی طرح ہی ہے، کیا پتہ آپ لوگوں سے بھی گئی گزری ہو۔ تو یہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے پیج نمبر 171، گاٹ اٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں 172 پہ کیا ہے۔ یہاں پہ پڑھا ہوا ہے ایک پیج، آئی تھاٹ کہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہو گیا لیکن ہے یہ بھی 172۔ 13.3 ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ PPE ان دا لیبارٹری۔ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو should be made available to students to face any emergency situation۔ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، ٹھیک ہے۔ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود کی سیفٹی کے لیے۔ تو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی اویلیبل ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، کوئی ارائز ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ یوزفل ہو۔ اگر ایکسپوجر ہو جاتا ہے ہیزرڈس کیمیکلس کے ساتھ تو ان کو ریڈیوس کر سکیں۔ پراپر پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے اندر لیب کوٹ، پروٹیکٹیو گلاسز، فیس شیلڈ، ایپرن، بوٹس اور ہیئرنگ پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ لوکیشن آف دا فائر ایکسٹنگویشر، اب کون سی لوکیشن پہ فائر ایکسٹنگویشر ہونی چاہیے؟ کیمیکل لیبارٹریز جو کہ یہ مٹیریل یوز کرتی ہیں، جن میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مٹیریل ہے جو کہ کیچ کرتے ہیں فائر کو ڈیورنگ ایکسپیریمنٹس، تو پورٹیبل فائر ایکسٹنگویشر ہونے چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اتنے بڑے بڑے سلنڈر ہو جن کو بندہ اٹھا بھی نہ سکے، پورٹیبل ہونے چاہیے۔ اب یہ اکوپمنٹ کیا ہے؟ کوئکلی یوز کرنے چاہیے تاکہ اسمال فائر کو کنٹرول کر سکیں اور اسٹوڈنٹ انڈیویجولی اس کو اپلائی کر سکے۔ فار دس پرپز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نو ہاؤ ہونی چاہیے، ویل اویئر آف دا لوکیشن کہ جہاں پہ فائر ایکسٹنگویشر پلیس کیے گئے ہیں۔ ٹریننگ سیشن بھی ان کو دینا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں فائر ایکسٹنگویشر کو ٹو ایکسٹنگوش دا فائر پراپرلی وداؤٹ اینی پینک اور ہارم ٹو اینی باڈی۔ سملرلی جو فیسلٹی ہوتی ہے شاور کی وہ بھی اویلیبل ہونی چاہیے لیب میں جہاں پہ یہ کام وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوکیشن وائل ورکنگ اینڈ مسٹ بی ٹولڈ ٹو ایوری باڈی ورکنگ ان دا لیب۔ ان کیس آف فائر اینڈ اینی ادر ایمرجنسی، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی سچویشن آ جائے تو اس کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں پینک ہوئے بغیر۔ ویسے تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن بنتی ہے تو ادھر ادھر لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے کہ اس کا حل کیسے نکالنا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ پراپر ٹریننگ دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر کوئی آ بھی جاتی ہے ایسے سچویشن تو اس میں پینک ہونے کے بجائے آپ دیکھیں کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹیکل کیسے کرنا ہے تاکہ آپ اس سچویشن سے کیئرفلی نکل سکیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے 13.5 ایمرجنسی سچویشن ان دا لیب۔ تو اسٹوڈنٹس شوڈ میک دیم سیلز اویئر آف دا ایکشن ایمرجنسی سچویشن ان دا لیب۔ اگر آ جاتی ہے ایمرجنسی سچویشن لیب میں آ جاتی ہے تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایکشنز لینے، ٹھیک ہے، ان کیس آف ایمرجنسی ان دا لیبارٹری یا کوئی پرسن افیکٹ ہو گیا تو اس پرپز کے لیے پروڈکٹ ڈرلس ہونی چاہیے، ہیلڈ کرنی چاہیے، کمپلسری پارٹیسپیشن ان کی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی۔ اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ اونلی بی گیون لیکچرس، ٹھیک ہے، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو صرف لیکچر دینے چاہیے جس طرح میں دے رہی ہوں بلکہ ان کو پریکٹیکلی بھی ہینڈل کرنا چاہیے ایمرجنسی سچویشنس کو، اور ڈرل ہونی چاہیے فائر فائٹنگ کی اور دوسری اکوپمنٹ کی چیک ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ پراپر کام نہ کریں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کیمسٹری از کائنڈ آف کریٹیکل سبجیکٹ، کیمسٹری کے پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو مائنڈ میں رکھنے چاہیے کوپ اپ کرنے کے لیے، ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ مائنڈ ٹو کوپ ود دا ڈیل، کوپ مطلب ڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیکل کرنا، اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اسٹے کام اینڈ ڈو ناٹ پینک۔ الرٹ پیپل ان دا ایریا ٹو ایویکویٹ۔ ایویکویٹ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، کہ لوگوں کو الرٹ کر دیں اگر کوئی کیس بن بھی جاتا ہے تو پیپلس کو، سراؤنڈنگ پیپل کو الرٹ کر دیں کہ وہ جگہ کو خالی کر دیں، یہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ ان کیس آف فائر جو کلوز ڈور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو کنفائن فائر، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کیس آف فائر کلوز ڈورس
ٹو کنفائن فائر، تاکہ فائر اندر ہی ایک جگہ پہ رہے. یوز فائر ایکسٹنگوشر، تاکہ جو فائر ہے اس کو کم کر سکیں. ان کیس آف کیمیکل ایمرجنسی سیفٹی پروسیجرز اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس طرح آرٹیکل 13.1 میں تھے. 13.1 آپ کا پیج نمبر 171 پہ ہے. پھر ہے کال اینڈ اسسٹ ایمرجنسی اسٹاف. اب کال اینڈ اسسٹ ایمرجنسی اسٹاف کال تبھی کریں گے جب نمبر پتہ ہوگا کسی کا، اور اسسٹنٹ سے تبھی لیں گے کہ پتہ ہوگا کہ بندہ اگلا کوآپریٹ کرے گا. ایسے نہیں کہ آپ کال کرے اگلا آپ کو سنا دے کہ آپ نے یہ حادثہ کیا کیسے ہے، ہوا کیسے ہے. تو آپ لوگ پڑھتے پیج نمبر 173. آپ کی کیمسٹری کی بک اینڈ ہو گئی ہے، مبارک کو بہت بہت. اب میں انشاءاللہ جو ویڈیوز اپلوڈ کروں گی وہ ایکسرسائز کی کروں گی، کیمسٹری کے چیپٹرز کی ایکسرسائزز کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو. آپ لوگ ایزیلی ویڈیوز کے تھرو اسسٹنس لے سکیں، میری ہیلپ لے سکیں. ٹھیک ہے، تو رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے بھی رکھیے گا دعا میں یاد. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.